भाई एक भाई ने सवाल किया है, बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अगर मान लें दुनिया में 2000 धर्म हैं, मज़हब हैं, या 5000 धर्म हैं, तो इन 5000 मज़हबों में से कैसे मालूम पड़े कि सच्चा धर्म, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म कौन सा है। बहुत अच्छा सवाल है। जो भी हमारे भाई या बहन हमें YouTube पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा सुनें ताकि जीवन के सच को जान पाएं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लें कि संसार का सच्चा मालिक एक है और वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, मौत से पवित्र है, मौत को उसने पैदा किया है। अब उसने ये कायनात क्यों बनाई है? उसने ये कायनात बनाई है सच्चे और झूठों को छांटने के लिए। क्या सबूत है कि उसकी रचना हमारे अंदर रची हुई है। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है वो। जब हम बुरा काम करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो हमें अंदर से बेचैन करता है। यही हमारे अंदर ईश्वरीय रचना है और यही ज़िंदगी जीने के दो रास्ते उसने दिए हैं और जीवन का समय देता है वो। ये तो दुनिया के अंदर झूठ का प्रोपगंडा इतना बड़ा फैला हुआ है कि इंसान गुमराह हो जाता है और जीवन के सही मकसद को समझ नहीं पाता है। लेकिन जब इंसान दिल से मेहनत और कोशिश करता है, अल्लाह के सामने रोता है, उससे मांगता है कि मुझे अंधकार से निकाल के रोशनी में ले आ, तो मेरे भाइयों, खुला सच है इस कायनात में हम देख रहे हैं कि इंसान की आंखों के सामने इंसान मर रहे हैं। बच्चा पैदा होता है, बचपन से देखता रहता है, उसके सामने लोग मरते रहते हैं और उसे भी पता है कि मेरी ज़िंदगी का भी अगले पल का भरोसा नहीं। सच को देखता रहता है लेकिन फिर भी दुनिया ही में लगा रहता है। तो संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ताला ने दुनिया जो बनाई है ना, एक मकसद के तहत बनाई है ताकि वो सच्चे और झूठे को छांटे, ईमानदार और बेईमान को छांटे। ईमानदार वो साबित होगा कि सबसे पहला हक अल्लाह का है, जो इसका बनाने वाला है, जिसने इसको दुनिया में भेजा है, जिसके कब्जे में हमारी सबकी जान है। सबसे पहला हक उसका है। तो उसके हक को पहचाने, उसका एहसान माने, उसकी कदर करे, अल्लाह की कदर करे, उसका एहसान माने, उसका शुक्र अदा करे हैं, और फिर अपनी खुशी से उसकी इबादत करे, उसके हुक्म पे चले। उसका हुक्म क्या है? सच पे चल पूरी तरह, झूठ से बच पूरी तरह। अब सवाल ये था कि भाई 5000 मजहबों में से सच्चा धर्म कौन सा है संसार के सच्चे मालिक का, जो हमें कामयाबी की राह पर ले जाए, नाकामी से बचाए। पूरी दुनिया फ्रॉड है भाई। इसका जवाब यह है मेरे भाइयों, जो धर्म ईश्वरीय रचना पर आधारित हो, जो हमें पूरी तरह झूठ से बचाता हो और पूरी तरह सच पर चलाता हो, यानी कि हमारी आत्मा को, हमारी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करता हो, वो धर्म सच्चा है। जिस धर्म में माँ के पेट से लेकर मौत तक जो भी इंसान ज़िंदगी जीने के तरीके हैं इंसान के, ईश्वरीय रचना के आधार पर ईश्वर के बताए हुए कानून हो, नियम हो, जो इंसान की आत्मा को, रूह को, शरीर को बुराई की गंदगी से पवित्र कर सके। हर इंसान के अंदर जिस मालिक ने इंसान को बनाया है, उसकी रचना उसने रच रखी है इंसान के अंदर। सच पे चल या झूठ पे चल, सच में सुकून पैदा कर देता है अंदर से और झूठ में बेचैन कर देता है। तो जो इस रचना से हटकर जिस धर्म पे चलेगा, याद रखना वो गुमराह है, वो सही रास्ते पर नहीं है, वो शैतान के धोखे पर जा रहा है। वो दुनिया में तो कुछ समय के लिए मन बहला लेगा अपना धोखे के धर्म पर चलकर, लेकिन मौत के बाद धोखा खाएगा और हमेशा के लिए नरक की आग में डाल दिया जाएगा। इसलिए संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म वही है जो इंसान को पूरी तरह झूठ और बुराई से बचाता हो और पूरी तरह सच और अच्छाई पर चलाता हो। माँ के पेट से लेकर मौत तक ईश्वर के सारे सिद्धांत और कानून हो उसके अंदर। तो मेरे भाइयों, ऐसा धर्म सारी दुनिया में इस्लाम है। इस्लाम का ज्ञान हासिल करो। मैं बार बार कहता हूँ, इस्लाम धर्म को समझो। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो मेरे भाइयों, हम अपने आप को दुनिया में आज़ाद न समझें कि हम बिना मालिक के आज़ाद हैं। नहीं, हमारा एक मालिक है जिसके कब्जे में हमारी जान है। उसी ने इस दुनिया में हमारे जीवन की शुरुआत कराई है
اور وہی اس جیون کو ختم کرا دے گا۔ نہ ہم نے اس کی شروعات کری ہے اور نہ ہی ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اس کائنات کو ہم نہیں چلا رہے، وہ مالک چلا رہا ہے۔ روز دن نکالتا ہے، ہم سے کرم کرواتا ہے تاکہ ہم اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر کرم کریں، تاکہ ہمیں ہمارے کرموں کا بدلہ دے ہمیں وہ۔ یہ زندگی اس نے امتحان لینے کا ایک ہال بنائی ہے، پیپر لینے کا، پریکشا لینے کا، ٹیسٹ لینے کا ایک ہال بنائی ہے۔ ہاں، یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، موت کے بعد بدلے کی دنیا ہے، وہاں پر یہاں کے کرموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی پہچان کریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اپنے من کو راضی نہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اس کی مرضی کو سمجھیں۔ ہمارے چینل کے اندر اسی کی مرضی ہے۔ ہاں، اور یاد رکھیں، اس دنیا میں زندگی جیتے جیتے اسی طرح سے ہمیں موت دے کر اٹھا لیا جائے گا۔ ہاں، کوئی 1 سال پہلے کال نہیں آئے گی کہ فون کال آئے گی، صاحب کہ اب تیرا نمبر اٹھانے والا ہے، دنیا سے اٹھانے والے ہیں۔ اچانک موت دے کر ایسے ہی جیتے جیتے ہمیں اٹھا لیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہم دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہیں۔ ہمارا ایک مالک ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پوری دنیا دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، فراڈ ہے۔ اس دنیا میں 99 آواز کانوں میں برائی کی آ رہی ہیں، برائی کی آ رہی ہیں، جھوٹ کی آ رہی ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف آ رہی ہیں 99 آواز، اور ایک آواز سچائی کی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جس نے سچائی کی آواز پہ غور کر لیا، وہ اپنے جیون کو نرک کی آگ سے بچا لے گا، اپنے جیون کو کامیاب کر لے گا، اس جیون کی پریکشا میں پاس ہو جائے گا۔ ورنہ اس دنیا میں زیادہ تر انسان آزادی چاہتا ہے، آزادی، اور آزادی ملتی ہے اسے ایشوری رچنا کے خلاف چلنے پر، جھوٹ پر چلنے پر، برائی پر چلنے پر، بے ایمانی پر چلنے پر، تب اسے آزادی ملتی ہے۔ اور جھوٹ اور برائی سے انسان اپوتر، گندا ہوتا ہے، ہاں، اور سچ سے پوتر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عورت چاہتی ہے میں پردہ نہ کروں، جبکہ ایشور نے شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، پردے کا مادہ رکھا ہے عورت کے اندر، کہ عورت جو ہے حیا سے رہے، شرم سے رہے، اپنے تن کو ڈھانکے ہیں، اور اس کی عزت جو سیف رہے گی وہ پردہ کرنے میں سیف رہے گی، نہ کہ کھلا رہنے میں سیف رہے گی۔ مگر ایشوری رچنا کے خلاف عورت چاہتی ہے میں ننگا رہوں، لوگ مجھے دیکھیں تاکہ میری تعریف کریں، ہیں۔ مرد بھی چاہتا ہے میں عورت کو ننگا دیکھ کر اس کے مزے لوں، بے حیائی کے مزے لوں۔ تو یہ ایشوری رچنا کے خلاف ہو گیا۔ آج آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں کس قدر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ اب جو دھرم کہے کہ تو پردہ کر، ہیں، اسے مزہ آ رہا ہے جو ہے بنا کپڑوں کے، مرد کو بھی مزہ آ رہا ہے۔ اب جو دھرم کہتا ہے سچ کہ تو پردہ کر، تیرے اندر ایشور نے رچنا رچی ہے، شرم و حیا رکھی ہے، اس کو زندہ کر، ہیں، تو اس دھرم کو کون مان رہا ہے؟ اس کا مذاق بنائیں گے میرے بھائیوں، مذاق بنائیں گے اور نرک کی آگ میں جائیں گے۔ تھوڑا سا جیون کا سمے دیا ہے ایشور نے، پھر موت کے بعد سزا دے گا جو اس کی رچنا کے خلاف چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے کہ سچ کو کون پسند کرنے والا ہے اور جھوٹ کو کون پسند کرنے والا ہے۔ سچ کا راستہ اللہ کا ہے اور جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے۔ جو شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا، جو سچ کو پسند کرے گا، اچھائی پہ چلے گا، اللہ کو راضی کرے گا، سچ ہی میں جو ہے اللہ کا احسان ماننے کا مادہ ہے، سچ کے راستے میں جو اللہ کا احسان مانے گا، قدر کرے گا، اس کے حکم پہ چلے گا، وہ جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا۔ ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ بھئی یہ ساری دنیا میں یہ جتنے بھی جو ہے زیادہ تر غیر مسلمان اسلام دھرم کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر بات میں دیکھ لو، ہر چیز میں دیکھ لو، مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسلام دھرم کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں پیغمبر بھیجتا ہے اور اپنی رچنا کے آدھار پر سچ اور جھوٹ صاف صاف دکھاتا ہے کہ یہ راستہ میرا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے، جھوٹ کا ہے۔ اب وہ پھر امتحان لیتا ہے کہ کون سچ کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کون اسے ڈرتا ہے اور کون بے خوف ہو کر فساد پھیلاتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے دل سے، اپنی فیصلے سے، اپنی مرضی سے برائی کو پسند کر لیتے ہیں، جھوٹ کو پسند کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فری ول دیا ہے، چھوٹ دیے، چاہے اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے، اپنی راضی سے برائی کو پسند کر لے، چاہے اچھائی کو پسند کر لے، چاہے سیدھی راہ اپنا لے، چاہے ٹیڑھی راہ اپنا لے۔ تو جو لوگ ٹیڑھی راہ کو اپنا لیتے ہیں ان کی اس برائی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ کو پیغمبر کے دوارا دکھاتا ہے۔ تو اب ان کو بھی جیون کا سمے دیا ہے،
تو وہ اپنے فساد پھیلا رہے ہیں، سچ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، سچ ان کو برا لگ رہا ہے کہ عورت جو ہے برقع اوڑھے، عورت تن کو ڈھاکے، وہ چاہتے ہیں عورت ننگی گھومیں، ہم گناہ کے مزے لیں، شراب پیئیں، جوا کھیلیں، سود کھائیں، ہم جو ہے گناہ کے مزے لیں۔ اب جو سچ سے روکے گا وہ اسے دشمن دکھائی دے گا۔ تو اب یہ کیوں پیچھے پڑتے ہیں؟ اسلام سچ ہے، اسلام سچ ہے تو ان کو دشمنی ہے اسلام سے، تو ان کو بھی زندگی کا سمے دیا گیا، چل اپنے کرم کر، اللہ کی طرف سے چل کرم کر، چل چھٹ پھٹافٹ، تو اچھا بنتا ہے برا بنتا ہے، جیون کا سمے دیا گیا ہے۔ تو وہ جو ہے اسلام کے دشمنی نبھاتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کبھی نہیں مٹتا، یہ مٹ جاتے ہیں اور یہ مٹ کے نرک کی آگ میں چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے، ان کے جو روگ ہیں دلوں کے وہ اور بڑھ جاتے ہیں جھوٹ پہ چلنے والے، تو ان کو چھانٹ رہا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، جب سمے پورا ہو جائے گا موت دے کے اٹھا لے گا اور پھر یہ بے ایمان ہو کے مریں گے اور نرک کی آگ میں جائیں گے۔ پھر اسلام دھرم میں ایشور نے انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر کس راستے پہ چلنا ہے اور کس پر نہیں چلنا ہے یہ آدیش دیے، جس کو نام دیا گیا ہے حرام حلال، حرام حلال۔ حلال پہ چلنا ہے، یہ سچ کا راستہ ہے، حرام سے بچنا ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے۔ اب جو بے ایمان لوگ ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، آپ میڈیا میں دیکھ لیں، اسلام کی اچھائیوں کو برا بنا کر مذاق بنا کے دکھاتے ہیں۔ وہ انہیں یہ نہیں پتا بیچاروں کو کہ تمہیں جیون کا سمے دیا گیا ہے، ایشور تمہارا امتحان لے رہا ہے، تم اس پریکشا میں فیل ہو رہے ہو، اگر تم فیل ہو کے مر گئے نا تو تمہارے لیے نرک کی آگ ہے۔ وہ سوچتے ہیں دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے، جھوٹ پہ چلتے ہیں نا، سچ پہ غور نہیں کرتے، سوچتے ہیں دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہم بنا مالک کے آزاد ہیں، جو چاہیں کرتے پھریں۔ جو انسان دل سے غور کرے گا وہ سچے دھرم کو پہچان لے گا اور دنیا ہی میں اس کو روشنی مل جائے گی۔ یاد رکھیں، ایمان والا دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی جیتا ہے، حرام کام سے بچتا ہے، حلال پر چلتا ہے، جھوٹ اور برائی سے بچتا ہے، سچ اور اچھائی پر اللہ کے حکم پر چلتا ہے، حرام چیز کو نہیں پکڑتا۔ ہاں، جنت میں کچھ بھی پکڑے اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ ہاں، دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہاں سے انسان کو نیم قانون دیے ہیں، رچنا رچی ہے، جو انسان اس امتحان میں پاس ہو گیا، جنت میں پھر جو بھی چیزیں ہوں گی، کس چیز کو بھی پکڑے انسان، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ آج میرے بھائیوں، غیر مسلمان تو کیا، مسلمانوں نے بھی اسلام کا مذاق بنا رکھا ہے۔ باہر سے دکھنے میں مسلمان، داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ، باہر سے دکھنے میں مسلمان اور اندر سے بے ایمان۔ اسی لیے یہ قوم جلیل ہو رہی ہے، نہ سچ پہ چل رہے، نہ سچ کو دنیا میں پھیلا رہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو انسان کو کیا چکھنا ہے بھائی؟ انسان کی دو پرکار کی رچنا بنائی ہے، سچ اور جھوٹ، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل، ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ اب جیسا بھی انسان اپنے جیون کا انت کرتا ہے، ایماندار بن کے یا بے ایمان بن کے، اگر ایماندار بن کے اس نے جیون کا انت کیا ہے، اللہ کو راضی کر کے مرا ہے، تو پھر اس کا جو انت ہے وہ پھر ایمانداری کا اچھائی کا مزہ چکھے گا، ایمانداری کی اچھائی کا سکون کا مزہ چکھے گا، اور جو بے ایمان ہو کے مرا ہے وہ بے ایمانی کا برا مزہ چکھ کر مرے گا۔ اور یاد رکھیں، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی کہ جو انسان پوجا کرتے ہیں اور جو ان کی خدا ہیں جھوٹے معبود، جھوٹے خدا بھی ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ اب یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی جیسے مان لیا عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے عیسائی جو ہے خدا کا بیٹا سمجھ کے پوجتے ہیں، کچھ خدا سمجھتے ہیں، کچھ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، کیا وہ بھی جہنم میں ہوں گے؟ تو اس کا جواب قرآن مجید میں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے پیغمبروں کو اکٹھا کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ عیسیٰ، تو نے اور تیری ماں نے کہا تھا لوگوں سے کہ ہماری عبادت کرو، مجھے خدا بنا لو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ، اگر میں اس بات کو کہتا تو کیا تجھے پتہ نہ ہوتا؟ تجھ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہاں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ یہ بدبخت ہماری قوم کے لوگ ہماری جو ہے عبادت کرتے رہے، ہمیں خدا سمجھتے رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کر دیں گے، میرے بھائیوں، جس قوم نے شرک کیا وہ نرک کی آگ میں ڈالی جائے گی۔ اور یاد رکھیں، نرک میں جو پتھر ڈالے جائیں گے ان پتھروں کو سزا نہیں دی جائے گی، وہ دکھانے کے لیے ڈالے جائیں گے کہ تمہارے خدا جن کو تم پوجا کرتے تھے آج تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ہیں۔ تو جان لیں کہ جو انسان اپنے آپ کو نرک کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، اپنے بنانے والے سچے مالک کو راضی کرنا چاہتا ہے، موت کے بعد دھوکے سے بچنا چاہتا ہے، اس دنیا کے دھوکے سے بچنا چاہتا ہے، تو خوب دھیان سے سن لو، خوب دھیان سے سن لو
جو قرآن مجید کے دوارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے دوارا اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرے گا، وہی موت کے بعد کامیاب ہوگا، وہی نرک سے بچایا جائے گا، وہی سورگ میں داخل کیا جائے گا، وہی دنیا کے دھوکے سے بچے گا۔ جس نے اپنے آپ کو برائی گندگی سے پاک کر لیا، میرے بھائیوں، یہی سچا دھرم ہے۔ باقی اس کے علاوہ سارے راستے دنیا میں فراڈ ہیں۔ یہی ایشوری رچنا ہے۔ پہچانو، برائی سے بچاؤ اپنے آپ کو، اور جھوٹ سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ ساری دنیا جھوٹ، مال دولت جھوٹ ہیں، یہاں تک کہ بھائی بہن جھوٹ، یہاں تک کہ بیوی بچے جھوٹ۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے جھوٹ ہیں؟ موت پر سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ ستیہ ہے، اللہ سچ ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہاں، یہ ساری دنیا جھوٹ ہے۔ پھر آخری جھوٹ بچتا ہے انسان کے اندر کا گھمنڈ۔ جب اس جھوٹ کو پہچان لیتا ہے اور اس کو مٹاتا ہے اپنے اندر، تو انسان پھر اللہ کو پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، مجھے سب دنیا میں بڑا سمجھیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ اپنے من میں انسان سوچتا ہے اپنے اندر کہ میں سب سے بڑا ہوں، مجھے دنیا میں لوگ سب مجھے بڑا سمجھیں ہیں۔ جب میں سب سے بڑا ہوں تو میں کسی اللہ کے آگے کیوں جھکوں؟ جب میں سب سے بڑا ہوں تو میں کسی اللہ کے آگے کیوں جھکوں بھائی؟ ہیں؟ یہ جھوٹا گمان ہے اس کا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اکبر، اس کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا اللہ سب سے بڑا ہے۔ پہچان اس کو، پہچان۔ تو ہر انسان اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں اور دنیا میں لوگ مجھے بڑا سمجھیں ہیں۔ تو میں جب بڑا ہوں تو میں کسی اللہ کے آگے کیوں جھکوں؟ نماز تو لوگ بے ہوشی میں ایک رسم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کو پہچان کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ماتھا جھک رہا ہے، دل نہیں جھک رہا۔ اسی لیے اگر اللہ کو پہچان لیا تو انسان دھرتی پر ظلم زیادتی کیوں کرے گا؟ کسی غریب کا دل کیوں دکھائے گا؟ کسی یتیم کا مال کیوں کھائے گا؟ ہاں، انسان کو ہوش نہیں ہے اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انسان بے ہوشی میں نماز پڑھتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر انسان کے گھمنڈ کا ایک دائرہ ہے، گھمنڈ کا ایک دائرہ ہے۔ اب اس دائرے میں سے نکلنا سب کے بس کی نہیں ہے بھائی، سب کے بس کی نہیں ہے۔ جو دل سے کوشش کرے گا اللہ کی کھوج میں پاگل ہو جائے گا، اللہ کے سامنے روئے گا۔ جو سمجھے گا وہی نکلے گا اس دائرے میں سے، جو نکل جائے گا وہ اللہ کو پا لے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، ہمیشہ کی جنت میں کامیابی کا جیون پائے گا۔ میرے بھائیوں، بے ہوشی میں لوگ اسلام کی رسم ادا کر رہے ہیں، مسجد میں سے نکل رہے ہیں نماز پڑھ کے اور گالی بک رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی، میں ایسی نماز نہیں پڑھتا جو گالی بکوائے، میں ایسی نماز نہیں پڑھتا جو گالی بکوائے، میں ایسی نماز پڑھتا ہوں جو مجھے برائی سے اور بے حیائی سے روکے۔ نماز میں اللہ سے وعدہ کر کے آتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے آگے سر جھکاتا ہوں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اور تیرے حکم سچائی پر چلوں گا، جھوٹ سے بچوں گا، برائی سے بچوں گا۔ تو میرے بھائیوں، جیسے اللہ نے ہمیں زمین و آسمان کے بیچ پیک کر رکھا ہے، ہم زمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتے، ایسے ہی اپنے آپ سے اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے اور آخرت سے پیک کر رکھا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ کی کھوج کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس پیکنگ کو ہٹاتا ہے، اپنی طرف بندے کو راہ دکھاتا ہے، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کا پارٹنر نہ بنائیں۔ ہاں، اب دیکھو نا، 50-60 سال کی زندگی ہے انسان کی، اگر 60 سال کی زندگی میں انسان شرک کر کے مر گیا تو ہمیشہ کے لیے نرک میں جلے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اب چاہیے تو یہ کہ اگر 60 سال شرک کیا ہے تو 60 سال نرک میں جلے، جہنم میں جلے، لیکن 60 سال کے بدلے میں ہمیشہ کی نرک۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس کو چلا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ میں ایک ہوں، مجھے ایک بادشاہ کی حکومت اس میں چھائی ہوئی ہے۔ انسان حقیقت پر غور نہ کرے، پھر بھی اس کا جو ہے شریک ٹھہرائے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا میں اپنے ایک ہونے کا مادہ رچا ہے، دکھ تکلیف میں ایک کوئی پکارتا ہے، پھر بھی جو ہے اپنے گھمنڈ میں اڑا رہے، اللہ کے ساتھ شریک کرے دیوی دیوتاؤں کو، پیر فقیروں کو، انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو، اور پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کے دوارا اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنا آدیش بتایا کہ میں ایک ہوں،
ہر پیغمبر کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، مجھ ایک کے سوا کوئی پوجا کے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایکم براہم جوتیا ناستے رہنا ناستے کنچن، میں ایشور ایک ہی ہوں، دوسرا نہیں ہوں، ذرا سا بھی نہیں ہوں، میرے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب کتنے سارے طریقے اللہ نے جو ہے طریقے سے انسان کو سمجھایا، اب یہ پھر بھی اپنے گھمنڈ میں اڑا رہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرتا رہے، تو میرے بھائیو یہ 60 سال میں ہمیشہ کی نرک خرید لے گا۔ پھر یہ نرک کا حقدار ہونا بھی چاہیے۔ جس مالک نے سب کچھ دیا اسی کے ساتھ اس نے غداری کی، بغاوت کی، اپنے گھمنڈ میں سچ کو جانتے ہوئے بھی منمانی کرتا رہا، اس کے ساتھ شریک کرتا رہا، اس کی رچنا کے خلاف چلتا رہا، تو میرے بھائیو پھر یہ اس کا اللہ کا حق ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں ڈالے۔ تو میرے بھائیو اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم بن دیکھے اس سے ڈریں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جھوٹ سے بچیں، سچ پر چلیں، ہاں، اور اس کی پہچان کریں، اس کی کھوج کریں۔ اللہ نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے کام سے ہٹ کر کوئی اور کام کر رہے ہیں تو ہم حرام کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہم اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہاں۔ تو اس لیے ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی پہچان کریں، اس کی پہچان کر کے اس کی مرضی کو پہچانیں۔ اس لیے جو ہے قبر میں جو ہے 4 سوال ہوں گے، 3 سوالوں کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں، چوتھے سوال کا پتہ نہیں، چھپا دیا لوگوں نے، ہاں۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال تیرا نبی کون ہے؟ اگر ایمان والا ہے صحیح جواب دے دے گا۔ چوتھا سوال ہوگا کہ تینے اس سوال کے جواب اتنے آسان کیوں دے دیے؟ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی پہچان کری، میں نے قرآن میں اللہ کی مرضی کو سمجھا، میں فرقہ پرستی سے بچا، میں نے دھوکے سے بچنے کی محنت کری، اللہ کی طرف دوڑ لگائی، قرآن مجید سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے میں نے سچ کو سمجھا، پہچان لیا میں نے، اس لیے میں نے جواب دے دیے۔ تو میرے بھائیو جواب وہی دے گا جو دل میں ایمان لے کے جائے گا، ہاں، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اور اگر منافق جواب نہ دے پائے گا، تیرا رب کون ہے جواب نہیں دے پائے گا، تیرا دین کیا ہے جواب نہیں دے پائے گا، تیرا نبی کون ہے جواب نہیں دے پائے گا، تو جواب کیوں نہیں دے پائے گا؟ فرشتے پوچھیں گے تو جواب کیوں نہیں دے پا رہا؟ اس لیے کہ اس نے جو ہے اللہ کی طرف دل سے غور ہی نہ کیا، اللہ کی قدر ہی نہ کری، اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش ہی نہ کری، دنیا بٹورنے میں لگا رہا، اللہ کا حق پیغام آیا اس کو جھٹلا دیا، اپنے گھمنڈ میں پڑا رہا۔ جو نقلی دھرم گرو تھے ان کے پیچھے چلتے رہے، ہمارے بڑے یوں کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگ یوں کہہ رہے ہیں، ہمارے فلاں یوں کہہ رہے ہیں، ہمارے تو میرے بھائیو جو شیطانی انسانی شکل میں شیطان، ان کے پیچھے جو ہے چلتے رہے۔ قرآن کو خود نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہوا نہیں تھا تو پوچھتا، تو دل سے اللہ کی طلب کرتا، اللہ تجھے اپنی مرضی کو سمجھاتا قرآن مجید سے۔ نہ قرآن کو خود پڑھا، کیونکہ آج کل تو جو ہے نقلی مولوی وہ کہتے ہیں جی قرآن کو سمجھ کے مت پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، تو قرآن مجید سے کاٹتے ہیں لوگوں کو۔ تو میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، اللہ سے دعا کیا کرو، دعا کے ساتھ ساتھ محنت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ میری امید نہیں یقین ہے، میرے دل کو منافقت سے پاک کر دو، میرے نیک عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میرے کانوں کو جو ہے غلط سننے سے پاک کر دے، میری آنکھوں کو غلط چیز دیکھنے سے پاک کر دے، میری عقل کو غلط چیز سوچنے سے پاک کر دے، میری روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ آج عام مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس یہی عبادت ہے۔ اب نماز تو ہر وقت نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو میری مرضی کے خلاف چل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، جو اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے، وہ اللہ کے پیدا کرنے کے مقصد سے خلاف چل رہا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں بنایا ہی اپنے لیے ہے تو نماز تو ہر وقت نہیں پڑھی جاتی۔ تو اصل عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک ہر انسان کو جیون جینے کا طریقہ بتایا قرآن مجید میں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو لہٰذا اللہ نے جو حکم دیے ہے کہ حرام سے بچو اور حلال پر چلو، تو 24 گھنٹے اللہ کی مرضی پر چلنا، یہ ہے سب سے بڑی عبادت۔
माँ बाप से कैसा बर्तावा करना है, भाई बहन से कैसा बर्तावा करना है, पड़ोसी से कैसा बर्तावा करना है, धरती पर किस तरह जीना है जो फसाद ना फैले, अमन शांति फैले। ये है सबसे बड़ी इबादत के 24 घंटे हम अल्लाह की गुलामी में, हाँ अल्लाह की गुलामी में ज़िंदगी जिएँ, जो हुक्म उसके हों उसको पूरा करें, अल्लाह का गुलाम बनकर ज़िंदगी जिएँ, जो अल्लाह के हुक्म हों उनको पूरा करें अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से। तो मेरे भाइयों, जो इंसान अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, अपनी चॉइस से, अपने फ़ैसले से, अपनी जिम्मेदारी से अल्लाह को राज़ी करना चाहे, सच पर चलकर अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को संवारना चाहे, यही अल्लाह ने इम्तिहान लिया है कि अपनी खुशी से जो चाहे तो मुझे राज़ी करे, और चाहे तो मेरे खिलाफ चले, जैसे कर्म करके आएगा वैसे ही बदला पाएगा। तो जो अपनी खुशी से चाहता है, कुरान मजीद के द्वारा, कुरान उसको जो है, जो उसके अंदर कमी होती है, जो टेढ़ होती है, कुरान उसको सीधा कर देता है। उसकी जवान पर जो है बुराई होगी उसको ख़त्म करेगा, हैं? हाँ, तो कुरान जो है इंसान की रिपेयरिंग करता है, मरम्मत करता है, सुधारता है, बुरे इंसान को अच्छा बनाता है। लेकिन जो बनना चाहता है, इस्लाम का मतलब क्या है? इंसान को इंसानियत पर लाने का नाम इस्लाम है, बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाने का नाम इस्लाम है। लेकिन मेरे भाइयों, इसमें मामला इंसान की मर्जी का छोड़ दिया है अल्लाह ने, क्योंकि इम्तिहान लिया है ना, उसको फ्री विल दिया है इंसान को। जो अपनी मर्जी से अच्छा बनना चाहेगा अल्लाह उसको अच्छा बनाएगा, जो नहीं चाहेगा उसको नहीं बनाएगा, जैसे कर्म करके मर के जाएगा वैसे ही बदला पाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, और अल्लाह की इबादत क्या है? पूरी तरह झूठ से बचो और सच पर चलो। अब जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहा है, झूठ पर चल रहा है, बुराई पर चल रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, वो हराम काम कर रहा है, वो अल्लाह की पैदा की हुई तकलीफ जो उसने जिस मकसद से पैदा किया है उसके खिलाफ चल रहा है। जब अल्लाह की तख्लीक जिस मकसद के लिए उसने पैदा किया है उसको उस पर नहीं चल रहा, तो मेरे भाइयों अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चलेगा तो फिर नरक की आग में सजा पाएगा। इसलिए अल्लाह की मर्जी को पहचानते हुए अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को सुधारो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब उस मालिक का बुलावा आ जाए, कब दुनिया को छुड़वा दे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने, हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक ने हमारे अंदर अपनी रचना में अपनी पहचान का ज्ञान रखा है, अपनी पहचान का इल्म रखा है। जब मेहनत करोगे, समझोगे, तो समझ जाओगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसी प्रकार से जो सबसे पहले इंसान थे आदम अलैहिस्सलाम, आज जो दुनिया में हम देख रहे हैं इंसान तरक्की कर रहे हैं, हवाई जहाज़ बना दिए, एसी बना दिए, फ्रिज बना दिए, नई नई चीज़ें बना दी, है ना। ये अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान थे, जिनसे सारे इंसान पैदा हैं दुनिया के, ये आदम अलैहिस्सलाम की खोपड़ी में ये ज्ञान पहले ही डाल दिया था। अब वो ज्ञान धीरे धीरे खुल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर पत्थर में आग होती है कि नहीं? पत्थर में आग होती है, मगर वैसे दिखती नहीं है, वो रगड़ोगे तो दिखाई देगी। इसी प्रकार से आदम अलैहिस्सलाम की खोपड़ी में अल्लाह ने ये ज्ञान डाल दिया था जो आज दुनिया में तरक्की कर रहे हैं लोग, और अपनी पहचान का भी ज्ञान डाल दिया अल्लाह ने। अब इंसान मेहनत करेगा, इंसान रगड़ेगा अपने आप को मेहनत में, तो वो ज्ञान खुलेगा। फिर जैसे पत्थर रगड़ने से आग दिखाई देती है, इसी प्रकार से वो ज्ञान खुलेगा। तो मेरे भाइयों, जीवन का समय दिया है उस मालिक ने, हाँ, ज्ञान को पहचानो, अपने आप को रगड़ो, मेहनत करो अल्लाह की खोज में, तकलीफ उठाओ अल्लाह की खोज में, हैं, उसकी मर्जी को जानो, तो वो ज्ञान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा दिल कह देगा कि हाँ ये सच्चा रास्ता है। इसलिए हमारे चैनल के अंदर सब अल्लाह की मर्जी वाला ज्ञान है। हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप सच्चे ज्ञान को समझ पाएँ और झूठ और धोखे से बच पाएँ। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।